बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर नसीम जहाज़ी का जो नावल है, जो यहाँ इक़्तिबास शामिल निसाब है, उसकी पहली फ़तह जो है उसकी हम तशरीह कर रहे हैं और शुरू करेंगे हम आज सफ़ा नंबर 35 से। ये देखें, सफ़ा नंबर जो है वो 35 है और हम शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ तक हो गया था, ये जो है 34 सफ़ा जो है उसका यहाँ तक हो गया था। अब हम आगे जो है वो करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम शराज से होता हुआ मकरान पहुँचा। अब कह रहे हैं जो है मोहम्मद बिन कासिम के आने का जो है वो बता रहे हैं कि वो ये जो सिंध है इस पे किस तरह से, किस रास्ते से उसने हमला किया है। वहाँ से बसरा आया है, बसरा से शिराज़, ये जो है ईरान का शहर है, बहुत मशहूर शहर है। यहाँ आया और यहाँ से मकरान पहुँचा। चूँकि बलूचिस्तान की सरहद जो है वो ईरान के साथ मिलती है, तो मकरान जो है ये इलाका जो है ये भी मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया था और बलूचिस्तान का ये साहिली इलाका है। मकरान जो है ये साहिली इलाका है। मकरान की सरहद अबूर करने के बाद लसबेला के पहाड़ी इलाके में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये लसबेला जो है ये भी बलूचिस्तान की एक साबका रियासत है। लसबेला उसी का इलाका है बलूचिस्तान का। मकरान पहुंचा है। मकरान से जो है वो लसबेला के पहाड़ी कह रहे हैं जो सिलसिले हैं, बहुत ऊंचे बुलंदोबाला पहाड़ हैं। वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि वहाँ उसको भीम सिंह 20,000 फ़ौज के साथ लसबेला के सिंधी गवर्नर की इआनत के लिए पहुँच चुका था। यानी मुश्किलात कैसे सामना करनी पड़ी हैं कि भीम सिंह जो है उसकी 20,000 की जो फ़ौज है वो उसने क्या किया था, वो लसबेला पहुँच चुकी थी। यहाँ पे जो सिंधी गवर्नर था लसबेला में, वो उसकी इआनत मदद के लिए वो आया था। भीम सिंह ने फ़ौज जो है वो लेके आया था। यहाँ उन्हें भी जो है वो मालूम हो चुका था कि इस तरह से एक लश्कर जो है वो आ रहा है, जो हमला करने के लिए आ रहा है और मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में आ रहा है। लिहाजा उन्होंने उसकी रोकथाम के लिए क्या किया था कि लसबेला में 20,000 फ़ौजी जो हैं वो भीम सिंह लेकर मदद के लिए आ चुका था। उसने एक मज़बूत पहाड़ी किले को अपना मरकज़ बनाकर तमाम रास्तों पर अपने तीर अंदाज बिठा दिए। उसने क्या किया कि वहाँ एक मज़बूत जो किला था उसको उसने अपना जो है वो मरकज़ बनाया और इधर उधर जो हिकमत अमली होती है, जिस तरह से जो है वो जंग के जो तौर तरीके होते हैं, उसने मरकज़ जो है वो उस किले में रखा अपना और इधर उधर जो है वो फ़ौजें क्या की, वो तैनात कर दी और वहाँ पे बुलंदी पर जो है पहाड़ी चोटियों पर वहाँ पे उसने अपने तीर चलाने वाले तीर अंदाज यानी जो सिपाही थे वो मुकर्रर कर दिए, ताकि किसी भी हमले की सूरत में उन पर जो है वो वहाँ से तीर चलाएं और उनको ख़त्म कर दें। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद वो राजा को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उसके 20,000 सिपाही 12,000 मुसलमानों को लसबेला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। कह रहे हैं भीम सिंह जो है वो अपने बाप, उसके बाप ने मुखालफत की इस जो है वो फ़ैसले की, लेकिन इसके बावजूद वो जो लसबेला का गवर्नर था, सिंधी गवर्नर, उसको वो यकीन, इस बात का वादा कर चुका था, यकीन दिला चुका था कि लसबेला से आगे वो मुसलमानों के जो 12,000 सिपाही हैं उनको किसी तरह भी आगे नहीं आने देगा और ना ही जो है उनका हमला कामयाब होने देगा, बल्कि उनको वहीं पे जो है वो रोक देगा। मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही भीम सिंह के सिपाहियों ने इक्का दुक्का हमले शुरू कर दिए। यानी यूँ ही पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए हैं, ये जो लसबेला के पहाड़ी सिलसिला जो है यहाँ दाखिल हुए हैं, तो भीम सिंह की फ़ौजें तो पहले ही जो है वो अपने मोर्चे संभाल चुकी थी, अपनी जगहों पर जो है वो तैनात उसने कर दिया हुआ था
تو وہ جو ہیں انہوں نے سپاہیوں پر جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اکا دکا، یعنی کبھی کسی وقت جو ہے وہ تیروں سے ان کا جو ہے وہ ان کے تیروں کا مسلمان فوج کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ کہہ رہے ہیں ہوتا کیا کہ چونکہ وہ بلندی پہ تھے اور ان کے 30-40 سپاہی جو ہیں وہ اچانک ہی نمودار ہوتے، ایک دم سے جو ہے وہ کسی ٹیلے پہ یا کسی پہاڑی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے وہ نمودار ہوتے، ظاہر ہوتے، اور آن کے آن میں یعنی فوراً ہی وہ کیا کرتے کہ حملہ کر کے محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ کر کے غائب ہو جاتے۔ کیا کس سے حملہ کس سے کر رہے تھے؟ تیروں سے اور پتھروں سے، اور اپنی جگہ جو ہے وہ بدل لیتے۔ یہ بھی جنگ کے جو ہیں وہ اصول ہیں کہ جہاں سے حملہ ہو، جہاں سے حملہ کیا جائے وہاں سے فوراً جگہ بدل لی جائے، تاکہ اگر دشمن جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے تو وہاں جو ہے اس سے بچاؤ کی یہ ایک تدبیر ہوتی ہے۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے۔ کیا کرتے کہ وہ جو ہیں چونکہ وہ گھوڑ سوار جو تھے جن پر وہ کر رہے تھے حملہ کر رہے تھے، تو وہ ادھر ادھر ہو کر اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن شتر سوار یعنی جو اونٹوں پر سوار دستے تھے نا، ان کے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ گھوڑے تو ادھر ادھر ہو کر جو ہے وہ اپنے سوار کو بچا لیتے، لیکن جو اونٹ ہیں ان کے لیے یہ جو حملے تھے پتھروں کے اور تیروں کے، یہ بہت ان کو پریشان کر رہے تھے، کیونکہ بعض اوقات وہ کیا کرتے تھے اس کو سنبھالنا اونٹ کو مشکل ہو جاتا تھا، اور وہ جو ہیں بدک کر یعنی جو ہے وہ ایک طرح کا ڈر کر یا جو ہے ہڑبڑاہٹ میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ اونٹوں کو منظم کرنا حملے کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات جو ہے یہ مسلمان سپاہیوں کو محمد بن قاسم کے سپاہیوں کو پریشان کر رہی تھی۔ جو اونٹوں پر سوار تھے ان کو اونٹوں کو منظم رکھنا کہہ رہے ہیں زیادہ مشکل جو ہے وہ ہو رہا تھا، ان حملہ کرنے والوں کا پیچھا کرنے کے بجائے وہ اونٹوں کو سنبھالتے رہ جاتے۔ یہ بات جو ہے یہ ان کو یہاں پہ پریشان کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کو دیکھ کر انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ہراول دستہ ہوتا ہے جو فوج کا آگے چلنے والا، جو لڑنے والا جو دستہ ہوتا ہے یا جو لڑنے والی فوج ہوتی ہے، وہ جو پہلی صف میں ہوتی ہے اس کو ہراول کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ یعنی جو پیدل چل رہے تھے، آگے جو ہے چل رہے تھے جو سپاہی، ان کی تعداد اس نے بڑھا دی، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ یعنی ایک ان کی جو بھیم سنگھ کی جو فوجیں تھیں وہ کیا کرتی ہیں، ایک گروہ اگر آگے سے حملہ کرتا تو دوسرا گروہ جو ہے اس کو اگر اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی تو دوسری جماعت یعنی دوسرا گروہ جو ہے وہ پیچھے سے ان پر حملہ کر دیتا۔ بڑی مشکل صورتحال جو ہے اس کا سامنا تھا، اور پریشان کن صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ یعنی اگر وہ لشکر کو ایک طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے یا ایک طرف ان کا دھیان لگاتے تو دوسری طرف سے بائیں طرف سے دوسرا دستہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت پریشان جو ہے وہ کر دینے والی صورتحال تھی۔ تو کہہ رہے ہیں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ان کا جو مشن تھا، جو ان کا
ٹارگٹ تھا وہ مسلمان قوم کو، مسلمان فوج کو ہرانا تھا، تو کہہ رہے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے فوج، حملے اور زیادہ شدت سے، حملوں کی شدت میں زیادہ ہو رہے تھے، اضافہ ہو رہا تھا، شدت بڑھ رہی تھی حملوں کی۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا، اور جب رات ہو جاتی تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا، دن کے وقت یہ ساری صورتحال چلتی رہتی، کوئی دائیں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی بائیں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی آگے سے جو ہے وہ گروہ ان کا ٹیلے پر جو ہے وہ چڑھ کر حملہ کر رہا ہے، اور کوئی پیچھے سے جو ہے حملہ کر رہا ہے، یعنی چاروں طرف سے، چاروں اطراف سے مسلمان فوج کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بھیم سنگھ کے سپاہی ان پر تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی تو پھر جو ہے وہ کیا صورتحال تھی، رات کے وقت جو ہے یہ ڈر ہوتا ہے، شب خوں مارنا ہوتا ہے رات کے وقت، رات کی تاریکی میں حملہ کرنا، اسے کہتے ہیں شب خوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے یعنی قیام کرتے، رکتے، تو ایسا اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں بھیم سنگھ کی فوجیں جو ہیں وہ ان پر رات کی تاریکی میں یا جو ہے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ نہ کر دیں، 1/4 فوج کو یعنی چوتھا حصہ فوج کا جو ہے اس کو کیا کرنا پڑتا، آس پاس کے ٹیلوں پر جو ہے وہ پہرا دینا پڑتا قابض ہو کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو سوتے میں جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دیں اور پھر جواب دینا جو ہے وہ مشکل نہ ہو جائے۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے، مستقر ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جاسوس بھی ظاہر ہے، جاسوسی سے کام لیا جاتا ہے جنگ کے دوران، جو ہے کیا دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی کیا چال ہے، وہ کس انداز میں جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شام کو جو ہے کیا ہوا ہے کہ جاسوس نے بتایا ہے کہ شمال کی طرف، شمال کی جانب 20 کوس کا فاصلہ ہے، وہاں پہ ان کا ایک قلعہ ہے جو بہت مضبوط ہے، اور ان کی دشمن کی فوجوں کا مستقل ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ساز و سامان وہاں پہ اکٹھا کر رکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی، یعنی انہوں نے محمد بن قاسم نے کیا کیا ہے کہ جو اس کے تھے سپہ سالار، جو تجربہ کار بھی تھے اور بہت سی جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے تھے، ان کو بلایا ہے اور ان سے مشاورت کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی، یعنی کچھ نے یہ مشورہ دیا، کچھ نے یہ جو ہے وہ اپنی رائے دی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا، یعنی یہ جو پہاڑی علاقہ ہے نا، اس کو چھوڑ کر ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ سمندر کا جو ساحلی جو علاقہ ہے وہاں پہ پہاڑ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چل کر جو ہے اپنے دشمن پر حملہ کرنا چاہیے، اس طرح شاید جیت جو ہے وہ ہمارا مقدر نہ بن سکے، کیونکہ اتنے دنوں سے ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی فوجیں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ مسلسل ہمیں جو ہے وہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے، اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قلعہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا جو ان کا مضبوط ہے، جو ان کا مرکز ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح سے جب ہم ساحل کی طرف چلے جائیں گے تو اس دشمن کے قلعے سے بھی دور ہو جائیں گے، ان کے حملوں سے بھی جو ہے وہ بچ پائیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا، یعنی وہ جو ہے وہ ان کی، حالانکہ ان کا تجربہ، ان کی رائے اپنی جگہ پر صحیح، لیکن وہ جو ہے وہ اس پر متفق یعنی راضی نہیں ہوا۔ اس نے کیا کہا ہے، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کی بات بھی بہت حد تک جو ہے وہ درست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ علاقہ چھوڑ کے تو ہم
دوسرا راستہ اختیار کر کے ساحل سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں جو ہے وہ کیا ہے، دشمن جو ہے اس کا خطرہ لاحق رہے گا۔ فتح ہو جانے کے بعد دشمن کا یہ علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پاک نہیں ہوتا، جب تک یہاں سے ہم دشمنوں کو ختم نہیں کر لیتے، آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کس لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا؟ کہ یہ قلعہ ان کی دفاع کی اہم چوکی ہے، یعنی یہ مرکز ہے ان کا یہ قلعہ۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور مکمل یقین ہے کہ اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، یعنی جب ہمارا قلعے پر جو ہے وہ قبضہ ہو جائے گا تو پھر دشمن جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جائے گا، اور جب دشمن بھاگ جائے گا تو یہ تمام علاقہ جو ہے یہ کیا ہوگا، دشمنوں سے پاک ہو جائے گا اور ہمیں پیچھے سے خطرہ نہیں رہے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ کتنی خوبصورت اس نے بات کی ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک تو پیچھے سے خطرہ نہیں رہے گا، یہ علاقہ جو ہے یہ خالی ہو جائے گا، اور جو دشمن یہاں سے بھاگیں گے نا، بچ کر چلے جائیں گے، وہ کیا ہوں گے، جب دیبل پہنچیں گے تو پھر وہ ان کا ذہن ایک شکست کھا چکا ہوگا، شکست خوردہ یعنی وہ کھا چکا ہوگا، تسلیم کر چکا ہوگا۔ تو پھر جب وہ ہمیں وہاں وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو یقیناً ان کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم ایک دفعہ ان سے ہار چکے ہیں، اور پھر وہ ویسے اس طرح سے حملہ نہیں کر پائیں گے جیسے جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں پہ وہ ہم پر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہاں تک ہو گیا ہے، باقی ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔